देखना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखना, बादशाह की, साहिब मनसब शख्स की और बाज़ सूरतों में जंगजू ताकतवर की ये अलामत हुआ करती है। और शेर का हमला आवर होना ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। ये किसी शख्स से नुकसान पहुंचने की भी अलामत होती है, दुश्मन के हमला आवर होने की भी अलामत होती है। तो अगर कोई शख्स ये देखे कि शेर उस पर हमला आवर हुआ है और इसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी में ज़ाहरी हालात व वाक़यात पर भी गौर करना चाहिए, अपने मामलात को भी देखना चाहिए, एहतियात से काम लेना चाहिए और उसके साथ साथ उसे चाहिए कि दुश्मन से हिफाजत के लिए वज़ाइफ वगैरह भी हासिल करे और उन्हें पढ़ने की कोशिश करे। बाज़ औक़ात कोई आने वाली परेशानी होती है, किसी आजमाइश में हम मुब्तला होने जा रहे होते हैं, तो बिन जानिबिल्लाह ये एक मुसलमान के लिए नेमत हुआ करती है कि उसको पहले से ही इंडिकेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि बी केयरफुल, कुछ मसला आपके साथ दरपेश हो सकता है। तो फिर हस्बे ख्वाब, हस्बे मौका बंदा अपनी हिफाजत की जो है वो तरकीब कर ले और इस तौर पर ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बंदे के लिए नेमत हुआ करते हैं। नेक्स्ट कॉल। एक समय मैंने ख्वाब देखा कि उसने गौसे पाक के दरबार की ज़ियारत की, कि बराए करम ताबीर बता दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम के मज़ार की ज़ियारत करना या उनकी ज़ियारत करना बड़ी बरकतों का बाइस हुआ करता है, और ख़ास तौर पर हमारे हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तो क्या ही बात है। आप तो औलिया के भी सरदार हैं, न सिर्फ गौस बल्कि गौसे आज़म के मर्तबे पर फाइज़ हैं। तो आपके मज़ार की ज़ियारत करना या आपकी ज़ियारत करना ये ख्वाब देखने वाले के लिए बहुत सारी बरकतों का मूजिब हुआ करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गौसे पाक की बरकतें नसीब होंगी और गौसे पाक की बरकतें हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया आपके सिलसिले में बैअत हो जाना है, मुरीद हो जाना है, किसी भी ऐसे जामे शराइत पीर के ज़रिए कि जो गौसे पाक के सिलसिले में यानी कि कादरी सिलसिले में मुरीद करते हों। तो अगर आपने ख्वाब देखा है या जिसने भी ख्वाब देखा है तो मैं उसको ज़रूर मशवरा दूंगा कि अगर अभी तक किसी के मुरीद नहीं तो गौसे पाक के मुरीद बन जाइए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया कादरी सिलसिले में मुरीद फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी बरकतें देखी इस सिलसिले की, अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होने वालों की। और अगर आप किसी और जामे शराइत पीर के ऑलरेडी मुरीद हैं तो चाहें तो बैत बरकत भी हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके पीर साहब ही रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत की बरकतों में से भी हिस्सा पाने में आप कामयाब होते चले जाएंगे। मुरीद होना कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ औक़ात बराह रास्त मदर मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत मुरीद फरमाते हैं, तो आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हों मुरीद हो सकते हैं। और अगर बराह रास्त सिलसिले में मौका नहीं मिल रहा तो आप नाम लिखें, अपनी वालिदा का नाम लिखें, अपनी उम्र लिखें और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची मुरीद बनने के लिए लिख दें, पोस्ट कर दें, इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। इसी तरह दावत इस्लामी के वेबसाइट का एड्रेस आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आपको मुरीद बनने के लिए एक सर्विस मिलेगी, उसके ज़रिए भी आप चाहें तो मुरीद हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमिर है, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और उनका पिछले 1 माह से मेरे बारे में ना लगातार एक ही ख्वाब देखता है 2-3 दफा। उसमें वो देखता है कि मेरी डेथ हो गई है और मेरे सारे घर वाले जो वो रो रहे हैं। इसी तरह से ख्वाब जो मेरी वालदा को आते हैं, मेरी वालदा अपने ख्वाब में देखती हैं कि उनका कोई भाई यानी कि मेरे मामू को जो है वो डेथ हो गई है और सारे फैमिली वाले रो रहे हैं। इस तरह हमारा एक और फैमिली मेंबर है, उन्हीं को उसको भी इसी तरह का ख्वाब आता है कि किसी अजीज की डेथ हो गई है लेकिन वो डेथ के बाद दोबारा जिंदा हो गया है। तो हमारे फैमिली में सारे एक ही किस्म के ख्वाब दे रहे हैं। मुझे काइंडली इसकी ताबीर चाहिए थी कि हमें ये ख्वाब क्यों आ रहे हैं, सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही किस्म के हैं। जी, घबराने की हाजत नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह के ख्वाब शैतान के अमल से भी होते हैं और उसका मकसद परेशान करना होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी की मौत अगर ख्वाब में देखी जाए तो हकीकत में भी उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। दुआ करें जिसके लिए देखा है या जिसने देखा है अपने लिए, दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ करें और सब घर वाले मिलकर कुछ राह खुदा अज़्ज़ व जल में खर्च करें, सदका करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरी मौत से बचने के लिए भी ये कारगर होता है, मुसीबत से बचने के लिए भी बड़ा मुफीद होता है और भी बहुत सारे इसके बरक़ात और फ़ज़ाइल होते हैं और ये उम्र में बरकत का भी बाइस हुआ करता है। तो घबराएं नहीं, अलबत्ता ये जो मैंने आपको मदनी फूल अर्ज़ किए इन पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत इससे बरकतें नसीब होंगी। और जब बात करते हैं राह खुदा अज़्ज़ व जल में ख़र्च करने की, तो
کسی بھی قسم کا آپ خرچ کریں گے تو صدقے کے اندر شمار ہوگا۔ البتہ اگر علم دین کی ہم خدمت کرتے ہیں، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی مالی معاونت کرتے ہیں، علماء جہاں پر بنتے ہیں، مدارس میں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اگر وہاں پر ہم کچھ مالی تعاون کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقے کی بہترین قسم ہے اور بڑا ہی اچھا موقع ہے۔ الحمدللہ ہم 5 مارچ کو ٹیلی تھون کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات کے لیے، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ، جس میں بالخصوص قرآن کی جو ہے وہ خدمت کی جاتی ہے، علماء پروڈکشن ہوتی ہے، حفاظ بنائے جاتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، لاکھوں لاکھ طلبہ الحمدللہ ان 2 شعبہ جات سے ہمارے وابستہ ہیں۔ چاہیں تو آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملائیں۔ نہ صرف یہ ہمارے کالر اسلامی بھائی بلکہ جتنے بھی اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی تھون کے حوالے سے آپ کو پروموشن بار بار دکھائی جا رہی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی تو نیت کر لیجئے۔ ماشاءاللہ کئی ایسے اسلام بھائی ہیں، ابھی بھی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ جمع بھی کروا دیا ہے۔ تو 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے اور انشاءاللہ عزوجل ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جمع کیا جائے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، اپنی طرف سے پیش کیجئے، اگر خود جتنا دے دیا، دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے، ہو سکتا ہے ہماری ترغیب دینے سے کسی کا ذہن بنے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کو یہ خواب آیا ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ ڈوب رہے ہیں اور وہ اسلامی بھائی لوگوں کو بچا رہے ہیں اور وہ خود نہیں ڈوب رہے۔ یہ اسلامی بھائی کو 2 یا 3 مرتبہ یہی خواب آیا ہے، برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے تو اس کے اندر کوئی برا پہلو نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی وہ مدد کر رہے ہیں، خود محفوظ ہیں۔ البتہ جن سے متعلق یہ دیکھا ہے تو سیلاب کا آنا، بہت زیادہ پانی کا آنا، جس میں خواب دیکھنے والا ڈوب رہا ہو یا کچھ افراد ڈوب رہے ہوں، تو یہ مصائب و آلام، بیماریوں کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اگر کسی مخصوص فرد کے بارے میں دیکھا ہے جس کو یہ جانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ ان کو مصیبتوں سے، مشکلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ محمد ساجد سر، میں باولپور سے۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے، تو میدان میں نے دیکھا کہ ایک کالے گھوڑے کے اوپر میں سفر کر رہا ہوں، تو وہ بالکل سفر جا رہا ہوں کسی جگہ پہ سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا سر، یہ میرا خواب ہے، اب اس کی تعبیر بتا دیں مہربانی۔ جی، خواب پر ہمارا زور نہیں ہوتا، کبھی سفر ختم نہیں ہوتا اور کبھی شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گھوڑے کی سواری جو ہے یہ منصب ملنے کی علامت ہوتی ہے، ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے پاسبلٹی ہے، یعنی اس کے حالات واقعات ایسے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اسے لوگوں پر سرداری نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب عطا فرمائے گا۔ اور اس کی ایک تعبیر سفر کرنے سے بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی بیان کیا کہ خواب میں بھی آپ ایک طویل سفر پر ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی سفر کا آپ کا ارادہ ہو تو گھوڑے پر سوار ہونا اور سواری کرنا یہ اس سفر کے جلد درپیش ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی ارادہ تھا تو سمجھیے کہ ایک نشانی ہے کہ آپ کو وہ سفر جو ہے وہ جلد درپیش ہوگا، تو ذہنی طور پہ تیار رہیے۔ ہر وہ سفر کہ جو شریعت کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، نیک سفر ہو، اچھا سفر ہو تو نعمت ہوا کرتا ہے، اور ہر وہ سفر کے جو گناہ کے لیے ہو، نافرمانی کے لیے ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سفر کو بھی درست فرمائے، ہم اقامت کی حالت میں ہوں، رکے ہوئے ہوں تو اس کو بھی اپنی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوب ہو کہ اگر مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، تو وہ بھی ایک سفر ہی ہے، لیکن کیسا راہ خدا عز و جل کا سفر ہے کہ جس میں علم دین بھی سیکھتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی عام کرتے ہیں، مسجد میں قیام کرتے ہیں، بہت کچھ سنتیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو بار بار زندگی میں مدنی قافلے کا سفر بھی نصیب ہو اور اس کے صدقے اے کاش کے سفر مدینہ بھی ہمارے حصے میں آئے۔ مزید کالز ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہماری سابقہ ایک کال تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے متعلق میں آج کے سلسلے میں عرض کروں گا، تو اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی
اس طرح کا خواب کبھی نظر آیا ہو تو ان کے لیے بھی یہ رہنمائی کا باعث ہو سکتا ہے۔ خواب کے اندر مور دیکھنا کیسا؟ مور بڑا ہی خوبصورت پرندہ ہے، بلکہ خوبصورتی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس کی بناوٹ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تخلیق بہترین ہے، اور بعض تخلیقات تو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ اس کے آپ خوبصورتی کو دیکھیے، مختلف رنگوں کے مور ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف سائز کے، مختلف کلرز کے پائے جاتے ہیں۔ کیا شان ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے اس پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق پر۔ اگر میری زبان سے یہ نکلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عقل دنگ رہ جاتی تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو بڑا ہی پیارا پرندہ ہے، اور اس کا خواب میں دیکھنا کیسا، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ مور کا خواب میں دیکھنا بنیادی طور پر عجم کی بادشاہی بیان کیا گیا ہے، سرداری کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ مور کا مالک بنا ہے یا مور اس کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سرداری نصیب ہو، بادشاہی نصیب ہو، یا بادشاہ کے ساتھ اس کو قربت نصیب ہو۔ ایک تو اس کی یہ تعبیر ہے۔ دوسری اس کی تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ مور کا مالک بنا ہے، اس کو کسی نے دیا ہے یا خریدا ہے، یا وہ مور کا مالک ہے، تو ایک عورت سے، ایسی عورت سے اس کا نکاح ہوگا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس صاحب خواب کو مال بھی عطا فرمائے گا اور فرزند یعنی کہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی تعبیر ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں مور کا دیکھنا فساد کی بھی علامت ہوتی ہے۔ خاص طور پر کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مور ہے اور اس کے ساتھ چکور ہے، یہ ایک اور پرندہ ہے، سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے مور کے مقابلے میں، یہ بھی بڑا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن مور اور چکور کو اگر ایک ساتھ دیکھے تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اپنے گھر بار کی، بچوں کی، گھر والوں کی نگہبانی میں اسے مزید کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو محرم نہیں ہے اس کے گھر میں فساد کر سکتا ہے۔ تو اپنے گھر کے معاملات پر، بچوں کے معاملات پر، گھر والوں کے معاملات پر ایسے شخص کو بطور خاص نظر رکھنی چاہیے کہ جو دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ مور اور چکور ایک ساتھ ہیں۔ مور اڑتا بھی ہے، بہت زیادہ بلند نہیں اڑتا، کچھ نہ کچھ اس کی اڑان ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ ظاہر کہ زمین پر ہی رہتا ہے، بلند پرواز والا یہ پرندہ نہیں ہے، لیکن بہرحال خواب ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے مور اڑ کر کہیں دور چلا گیا ہے تو یہ خواب کے اندر دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ ایسا شخص اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں پہلے ہی معاملات خراب ہوں، گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملات نہ ہوں، لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہے یا ناراضی چل رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ احتیاط سے کام لے، کہیں اس کا یہ لڑائی جھگڑا، فساد یا ناراضی یا کوئی بھی اس طرح کی جو بھی صورت ہے جو کہ اچھی نہیں ہوتی، وہ طلاق تک نوبت کو لے جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے کہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین جو چیز ہے وہ طلاق ہے، اور اس کی بہت مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، سوائے چند مقامات کے کہ جہاں پر شریعت مطہرہ نے بعض صورتوں میں لازم بھی قرار دی ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کو اجازت دی ہے، لیکن وہ بہت کم صورتیں ہیں۔ ویسے مجموعی طور پر طلاق کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اگر اس طرح کے گھر میں معاملات ہوں اور اس طرح کا خواب کوئی شخص دیکھے کہ اس کے گھر سے مور اڑ کر چلا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے۔ تو کمپائل کر دیتا ہوں، مور کا دیکھنا بادشاہ کی علامت بھی ہوتی ہے، بیٹے کی علامت بھی ہوتی ہے، عورت سے نکاح کرنے کی علامت ہوتی ہے جس سے مال حاصل ہوگا، اور بعض صورتوں میں فساد برپا ہونے کی بھی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو اچھا فرمائے، اور جو بھی ہم خواب دیکھیں ان کی تعبیر ہمارے حق میں اچھی ظاہر ہو، اور ہر طرح کے برے اثر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا مور سے متعلق کچھ مدنی پھول۔
اب بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب. جی سنائیے. میں بکھر سے بات کر رہا ہوں. خواب میں نے دیکھا تھا کہ 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ میرے بازو سے پکڑتا ہے، اس سے میں چھڑا لیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں، 2 بھینسیں ملتی ہیں مجھے اور اپنے چارے پر بدھی ہوئی ہوتی ہے قلعے پر. وہ جو ہے اس کے پاس روٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی طرف کھینچتی ہے، دوسری آپ کی طرف کھینچتی ہے، پھر روٹی گر جاتی ہے. کیا آپ مہربانی کی یہ تعبیر بتا دیں. آپ کی طرف پھینکتی ہے یعنی میری طرف پھینکتی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اونٹ جو ہے وہ اونٹ کی سواری اچھی علامت ہوتی ہے اور اونٹ کا حاصل ہونا بھی اچھا ہوتا ہے. البتہ اونٹ کا حملہ آور ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا اور یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی، کسی مشکل کے پیدا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور جو دوسرا آپ نے بیان کیا وہ ایک منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے، کوئی ربط اس کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا. خواب بھی جو آپ نے بیان کیا کچھ اس کے اندر وضاحت یا انٹریکشن معلوم نہیں ہو رہا، لہذا اس طرح کے خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. تو اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں. اس طرح کے خواب بعض اوقات آ جاتے ہیں تو جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. نیکسٹ. میرا نام نوروز خان ہے، میں ضلع صدیق شہر بختیار آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں زلزلہ دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا. زلزلے کا دیکھنا آفت اور مصیبت کے آنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. اس طرح کے وظائف اختیار کرنے چاہیے کہ جو مصائب و آلام سے بچانے والے ہوتے ہیں. تو زلزلہ بیسیکلی جو ہے وہ مصیبت کی، آفت کی علامت ہوتی ہے. اور اگر بہت اچھا ہو، جس علاقے میں یہ دیکھا ہے تو اس علاقے والے اگر جمع ہو جائیں یا گھر والے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں تو انشاءاللہ عز و جل مصائب و آلام سے محفوظ رہیں گے. کچھ وظائف بھی ہوتے ہیں وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر یا سلامو، یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے. بہت سارے اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے. تو چاہیں تو اس کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل مصائب و آلام سے حفاظت رہے گی. نیکسٹ ویڈیو سوال ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. میں اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. خواب یہ ہے کہ بدھ کی رات کو میں نے مچھلی کھائی تھی. مچھلی کھانے کے بعد جب میں سویا اور میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سارے سینے کے بال سفید ہیں، حالانکہ میرے سینے کے بال نہیں ہیں. اس کی میں تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس کا مچھلی کے کھانے سے تو کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اور سینے پر جو بال ہیں یہ اچھی علامت ہوتی ہے. اگر کسی شخص کے حقیقت میں سینے پر بال نہیں ہیں، عموماً ہوتے ہیں، بعضوں کے گھنے ہوتے ہیں، بعضوں کے زیادہ گھنے نہیں ہوتے، ہلکی سی لائن سی ہوتی ہے، لیکن خواب کے اندر ان کا دیکھنا نیکی کی اور اچھائی کی یہ علامت ہوتی ہے، عظمت کی علامت ہوتی ہے. تو تعبیر کے اعتبار سے یہ برا نہیں ہے. البتہ مچھلی کے کھانے سے اس طرح کا خواب آئے یہ ضروری نہیں ہے. مختلف غذائیں بندہ کھاتا رہتا ہے اور مختلف خواب بھی نظر آ جاتے ہیں. نیکسٹ. میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سمندر ہے، کہیں کہیں پانی ہے، کہیں پانی سفید ہے، کہیں کبھی جذب ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم ابھر کے آتا ہے. اس طریقے کا خواب دیکھا ہے میں نے. اس کی آپ مجھے تعبیر بتا دیجیے گا. مختلف قسم کے پانی کا دیکھنا، مختلف کلرز کا دیکھنا، کہیں پر ستھرا، کہیں پر گدلا، کہیں پر میلا، تو یہ انسان کے نشیب و فراز کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑے جو بہت اچھے ہوں، اور بعض اوقات یہ آزمائش کی بھی علامت ہو سکتی ہے. تو جن دنوں خواب دیکھا ہے تو ان دنوں آپ کے جو بھی گھریلو یا آفس کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کام کاج آپ کرتے ہیں، تو اس میں نرمی، گرمی، اچھائی، کمزوری، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتری کے لیے، عافیت کے لیے دعا کی کثرت کرے. نیکسٹ. میرا نام محمد ہارون ہے، میں اسٹیل ٹاؤن سے بول رہا ہوں، کراچی. میں نے خواب دیکھا رات کو جناب گھر کے باہر جیسے بیڑ ہوتی ہے نا، بیڑ کانٹوں کی، اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور گاڑیاں بھی پڑوس میں، وہ گاڑیاں جلی ہیں. پھر میں نے آگ بجھایا، پھر خود بخود آگ بجھ گئی ہے.
دیکھیے گاڑیوں کا جلنا تو تعبیر پر ایفیکٹ نہیں کرتا، البتہ بیری کا جو درخت ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کو آگ لگی ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ اچھی فعال ہے اور اس برے اثر سے حفاظت کی علامت ہے۔ اور برا اثر کیا ہوتا ہے؟ بیری کا دیکھنا یا بیر کے پھل کھانا یہ بیمار ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور کھانے کا بھی آپ نے تذکرہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ عز و جل بیماری سے یہ حفاظت رہے گی۔ خواب دیکھنے والے کو اگر کوئی مرض لاحق تھا یا کسی مرض سے یہ پریشان تھا، کوئی خطرہ تھا، تو رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ نیکسٹ، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری بیٹی ہے، وہ گھر بار والی ہے، بچوں اپنے گھر بار والے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کو خواب آیا ہے کہ کوئی چیز پڑی ہے، لال سا کپڑا دیا ہوا ہے، تو وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ تو لاش پڑی ہے، تو ادھر سے کسی نے آواز دیا ہے کہ یہ لاش نہیں ہے، یہ تو گندم کے دانے پڑے ہوئے ہیں، تو اوپر یہ لال کپڑا دیا ہوا ہے۔ برائے مہربانی خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ ہاں، اس طرح کا خواب جو ہے وہ فضول ہوتا ہے اور اس میں کوئی آپس میں ربط بھی نہیں ہے۔ لاش، گندم، لال کپڑا، تو بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر، خیال کے اندر ہوتی ہیں، بعض اوقات میموری کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مکس اپ ہو کر خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی خواب دیکھ لے، لاش ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو اپنی بیٹی کو تسلی دیں، وہ اطمینان رکھے۔ بعض اوقات یہ منتشر الخیالی کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ نیکسٹ، میری وائف نے اس خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے قرآن پاک ہاتھ سے گرتا ہے، وہ 1-1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے دیکھا کہ قرآن پاک ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو اس سلسلے میں تعبیر چاہتے ہیں خواب کی۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید بڑی عظمت والی کتاب ہے، ہر مسلمان اس کی قدر کرتا ہے۔ خواب میں اگر اتفاق سے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، البتہ اپنے معاملات پر ضرور غور کریں، کہیں پر عبادات میں، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں، احکامات شرعیہ میں اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر یہ ضرور پریشانی والی بات ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنے بھی معاملات ہیں جو کرنے کے ہیں ان پر غور کریں کہ اگر وہ نہیں ہو رہے تو پورے ہونے چاہیے، اور اگر وہ ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اطمینان ہونا چاہیے۔ تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل محاسبہ کرنے سے اپنے اعمال میں کمی کوتاہی سامنے آ جاتی ہے۔ نیکسٹ، جناب والا، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف 15 دن ہو گئے ہیں کہ عمرے سے آئی ہیں، ان کو ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے کہ چاند میں سے آواز آتی ہے کہ آپ کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں مسجد نبوی میں رہنا چاہتی ہوں، تو چاند میں سے پھر آواز آتی ہے کہ جاؤ مسجد نبوی میں خدام سے ملو اور 25 نمبر دروازے کے پاس رہنے لگ جاؤ۔ تو میری وائف نے پوچھا کہ آپ کون؟ چاند میں سے آواز آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 دن سے یہی خواب نظر آ رہا ہے، برائے کرم آپ کی تعبیر بتائیں۔ دیکھیے مدینہ پاک سے حاضری دے کر واپس آئی ہیں اور مسلسل مدینہ پاک سے متعلق خواب نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک فطری بات ہوتی ہے، اور جو بھی عاشق ہوتا ہے، جو بھی مومن صادق ہے، مکے میں، مدینے میں جب وقت گزار کر آتا ہے تو اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ یادیں باقی رہتی ہیں، جیسا جس کا ذوق، جیسا شوق۔ البتہ یہ یاد رہے کہ خواب کے اندر خواہ کسی بھی طرح کا حکم معلوم ہو، خواہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا کسی بزرگ کی شکل میں یا کسی بھی صورت کے اندر خواب دیکھنے والے کو دیا جا رہا ہو، تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حکم جو ہے یہ ظاہری شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ ظاہری شریعت کے مطابق ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حکم درست ہے، اور اگر اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے تو اس کو کرنا بھی چاہیے، نیک عمل ہے، نیکی کی دعوت ہے، اس کے اندر کوئی بھی نیک کام کرنے کی دعوت ہے یا گناہ سے بچنے کی کوئی ترغیب ہے تو وہ تو درست ہوگا۔ البتہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عورت کے حوالے سے درست معلوم نہیں ہوتی، تو اس پر عمل کرنا
ضروری نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے جب اس طرح کا خواب نظر آئے تو بعض اوقات تشویش میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار کیا اب میں اس پر عمل نہ کروں تو نقصان تو نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور بعض اوقات یہ سوچ بہت زیادہ پریشان بھی کرتی ہے۔ تو اس میں بالکل کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، خواہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے خواب کے اندر، یا کسی ولی کی جانب سے، پیر صاحب کی جانب سے، کسی بھی عالم کی جانب سے، یا جیسا کہ یہ آواز چاند کی جانب سے آئی اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ وہ حکم دیکھا جائے گا کہ ظاہری شریعت جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ آواز کے بارے میں نہیں عرض کر رہا میں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی زیارت کرے تو یہ بات درست ہے کہ شیطان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ وہ حق ہی ہے، جس نے سرکار کو خواب میں دیکھا تو اس نے سرکار ہی کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس میں بھی اگر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا اور وہ آپ کی شریعت کے موافق نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ زیارت تو اس نے آقا ہی کی لیکن اس کے سمجھنے میں خطا ہوئی۔ فار ایگزامپل کسی کام کے کرنے کا کہا گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ نہ کرنے کا کہا گیا تھا لیکن اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ جس طرح ہم جاگتے ہوئے بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے چونکہ نیند میں ہمارے جو حواس ہیں وہ اس طرح سے ہمارے قابو میں نہیں ہوتے، تو خواب کے اندر غلط فہمی ہونا یا خواب میں کچھ کہا گیا جب اٹھا تو کچھ اور یاد رہ گیا یا پوری بات یاد نہ رہی، تو اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ صرف ہمارے یہ کالر بلکہ دیگر جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں۔ تو اگر تو وہ احکامات شرعیہ کے مطابق چیز ہے تو پھر اس پر عمل بالکل کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ ہو تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کال۔ میں شوکت علی اطاری سرائے عالمگیر سے بول رہا ہوں۔ میری بیوی کو خواب آتا ہے کہ گھر کی سیڑھیاں ہیں وہ ان پر چڑھتی ہے لیکن چڑھ نہیں سکتی، اوپر جا کر وہ سیڑھیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ سیڑھیوں کے اوپر مکان کے دوسرے حصے میں کچھ بچے پڑھ رہے ہیں جن کا لباس سفید ہے، برائے کرم اس کی تعبیر۔ دیکھیے بچوں کا سفید لباس تو کوئی خاص چیز نہیں ہے اس خواب کے حوالے سے، البتہ بلندی پر چڑھنا لیکن دشواری کا سامنا کرنا اپنی مراد کے مشکل سے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کے گھر والے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کوئی جائز خواہش ہے جو ان دنوں جن دنوں میں خواب دیکھا ہے دل کے اندر تھی اور اس کو پورا ہونے میں مشکل ہو رہی ہے تو مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔ مختلف مراد کو پانے کے لیے مختلف وظائف بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ رزق میں اگر تنگی ہے، رزق میں وسعت چاہیے تو اس کا الگ وظیفہ ہے، کوئی دشمن کا خوف ہے تو اس کا الگ وظیفہ ہے، اولاد کی خواہش ہے تو اس کا الگ وظیفہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جنرلی بھی بعض وظائف ہیں جو مختلف جائز خواہشات کے لیے بتائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی ایسی مراد ہے تو اس کے لیے وظائف وغیرہ اختیار کیجیے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مدنی پنسورہ اگر آپ کے گھر میں ہوگا، مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بڑی ہی بہترین ایک کتاب ہے جس کے اندر وظائف ہیں، اوراد ہیں، درود پاک ہیں، مشہور صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اس کے خاص فضائل اور اس کی ترجمہ بھی موجود ہے، اور بہت کچھ آپ اس کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے وظائف میسر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے انسانی جانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس حوالے سے کیا تعبیر ہوگی، برائے کرم ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر یہ خود اس جگہ پر رہتا ہے یا وہاں سے اس کا گزر ہونا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک جنرلی تمام اس طرح کے خوابوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو بندہ ذرا غور و فکر سے کام لے لے۔ البتہ بعض اوقات حالات اور واقعات بھی متشکل ہو کر انسان کے خواب کے اندر
آ جاتے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے، ایسے ملک کے اندر رہتا ہے کہ جہاں پر آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے یا کوئی اس طرح کی خبر اس تک پہنچتی ہے جس میں آگ ہے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے حالات کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو سکتا ہے ہوا ہو کہ دن بھر آپ جس پریشانی میں تھے، جس دشواری میں تھے، اب آپ سوئے تو خواب کے اندر بھی اسی پریشانی اور دشواری کے حوالے سے آپ سفر کر رہے ہیں، معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے دماغ کے اندر بھی ہوتی ہیں اور وہ خواب کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال عافیت کی دعا کریں، کچھ صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ شخص پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہ سکے گا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد کاشف ہے۔ پرسوں رات کو میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں ایک پلاٹ لینے جا رہا ہوں، تو اس جگہ پہنچنے کے بعد مجھ سے 2 لڑکوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو میں ان سے پتہ کرتا ہوں کہ یہ پلاٹ کہاں پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سامنے میں پلاٹ ہے، لیکن آپ کیا اسے لینے جا رہے ہیں؟ میں بولا ہاں میں اس کو پرچیز کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں تو لیڈیز جین ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے پلاٹ لیا تھا، اس میں بھی لوگ ایسے ہی کہہ رہے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے کچھ ایسی بات نہیں تھی اس میں، اور وہ آج تک ہمارے پاس ہے۔ کچھ چند دنوں پہلے ہم نے وہ خریدی تھی۔ تو میں اس دوسرے پلاٹ کو میں خواب میں دیکھتا ہوں، جا رہا ہوں لینے کے لیے۔ تو بہرحال پھر وہ اس گھر سے، جس گھر کو میں گیا لینے کے لیے، تو اس گھر سے ایک لیڈیز نکلتی ہے، تو وہ 2 لڑکے کہتے ہیں یہی تو جین ہے، اور وہ جیسی وہ قریب آتی ہے وہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ میں اس لیڈیز سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ گھر بکری کر رہی ہیں؟ تو وہ اچانک میرا جو گردن دبانے لگتی ہے۔ تو میں نے بولا کہ یہ تو واقعی میں جین ہے، میں قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگا۔ وہ اچانک پیچھے ہٹ گئی، میں بائک اسٹارٹ کیا اور بھاگنے لگا میں بھی، لیکن ایک چڑھائی آئی، میری بائک جو ہے اس میں سلو ہو گئی، تو وہ اچانک اتنی تیزی سے اڑ کر آتی ہے اور آتی ساتھ میرے گردن کو دباتی ہے، لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو اتنا تیز جھٹکا دیا، وہ دیر نہیں تھا تو میری آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد سے میری طبیعت کل جو ہے کافی خراب ہو گئی تھی۔ تو برائے مہربانی میرے خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ شکر ہے یہ خواب تھا، اگر سچی ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی محفوظ رکھے، آپ کے سب گھر والوں کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو ذہن پر بالکل نہ لیں، جس طرح کہ آپ نے بیان کیا اور آپ کی آواز سے بھی محسوس ہو رہا تھا گھبراہٹ تھی، تو یہ ٹینشن اپنے ذہن سے ریلیز کر دیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حقیقت میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو شیطان بعض اوقات اس طرح کے شعبدے کرتا ہے اور خواب کے اندر، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے جو آپ پر ظاہر ہوا کہ پریشان کر دے، طبیعت خراب ہو گئی، اب ٹینشن میں ہوں گے، یہ تو اچھا ہوا آپ کی کال بھی لگ گئی۔ تو اس کو بالکل ایزی لیں اور دل کی تسلی کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات کوئی بہت پرانا خیال بھی ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اصول یاد رکھیے کہ جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذہن، دماغ جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے گا، تسلی بھی ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ کئی ایسے لوگ ملتے ہیں بیچارے کئی مہینوں تک ایک خواب کو جو ہے نا وہ پال کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے آتے جاتے کبھی ملاقات ہوتی ہے بعض لوگوں سے تو کہتے ہیں میں کئی مہینوں سے جو ہے نا وہ پریشان ہوں، اور یہ کہ انگزائٹی کی صورت بھی بعض اوقات اختیار کر جاتی ہے۔ یہ سوچ جو ہے ایک عجیب سا بوجھ بھی دماغ پر ہوتا ہے، کام کرتے آتے جاتے جب بھی کسی مصروفیت سے فارغ ہوئے تو فوراً وہ دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں بیچارے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں دعا کریں، خاص طور پر نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے اندر بطور خاص عافیت کا سوال کریں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کریں، وہ سب کریں، لیکن اس کو اپنے اوپر اس طرح سے طاری کر لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اس کی طرف سوچیں گے اتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے وسوسے ہوتے ہیں نا، جاگتے ہوئے آتے ہیں دل کے اندر، شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے، برا خیال ہوتا ہے، تو اس کا ایک علاج یہ بیان کیا گیا ہے وسوسے کا کہ اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ جتنا آپ زیادہ دھیان دیں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو پریشان کرے گا، یار اس کا جواب کیا، اچھا یہ سوچا پھر اس کا جواب کیا، یہ سوچا پھر اس کا جواب کیا،
تو جس طرح جاگتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، اسی طرح سوتے میں برے خواب بھی بندے کو پیچھے لگ جاتے ہیں، شیطان کے عمل سے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو دونوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. تو ایزی رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اس کو ذہن پر ہرگز سوار نہ کریں. نیکسٹ. محمد خالد میرا نام ہے. 93 میں تقریباً میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی تھی. تو میں قبر انور کے اندر ان کے قدموں کی طرف کھڑا تھا. تو میں نے سرکار کو بولا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلائیں، ذرا اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے. میرا نام محمد طارق اتاری ہے اور مجھے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور اڑتے اڑتے ہی وہ خواب مکمل ہو جاتا ہے. براہ کرم اس کی تعبیر عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اڑنا تو بعض صورتوں میں اچھا ہوتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں انسان کے، اور بعض اوقات سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو سفر درپیش ہو. اور جو پہلا خواب تھا ماشاءاللہ 93 میں آپ نے قبر انور کی زیارت کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ نے استغاثہ بھی کیا، عرض بھی کی. تو امید رکھیے ہو سکتا ہے آپ کی حقیقت میں حاضری ہو گئی ہو، ورنہ امید رکھیے انشاءاللہ عز و جل جب کرم ہوگا تو حاضری نصیب ہو جائے گی. تو اچھا خواب ہے، آپ نے خواب میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہر عاشق رسول کو بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے. جس طرح آپ نے خواب میں زیارت کی ہے، حقیقت میں وہاں پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جمعہ کو دوبارہ سلسلہ ہوگا، بچ جانے والے کالز کو انشاءاللہ ابتدا میں شامل کیا جائے گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ مدنی مکالمہ دیکھیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کل مدنی مذاکرہ ہے، ہفتہ ہے، اور بالخصوص ہم اس کو مدنی عطیات مہم کے حوالے سے بھی مدنی مذاکرے کو یاد کر رہے ہیں. ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. اذان کے دوران احتیاط. جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجیے، یہاں تک کہ تلاوت بھی. اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجیے. اقامت میں بھی اسی طرح کیجیے. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ تالیف فیضان اذان کے صفحات 12 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں. feedback@maktabatulmadina.com. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا
ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ وصف رخ کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس
و دوحا کرتے ہیں، شرح شمس و دوحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں